बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद पॉइंट ब्लैंक विद अबरार रशीद फ्राइडे स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर, और हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तसद्दुक अवान। और ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बग़ैर मुख्तसरन आपको बता देते हैं आगाज़ में ही कि हमारे मौज़ूआत क्या होंगे। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुल्क के मुमकिना वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, और हस्बे साबिक़ और हस्बे मामूल एक आध तारीख़ी वाक़या जिसके हम दोनों में से कोई एक ऐनी शायद होंगे। जनाब तसद्दुक, ये हमारे सूबे में क्या हो रहा है कि जनाब यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP तो नहीं बनी, KPP बनेगी, यानी खैबर पख्तूनख्वा कोई पार्टी, या परवेज़ खटक को अब तो नोटिस भी मिल गया। इस हवाले से आपकी क्या इतलात है? जी बहुत शुक्रिया अबरार भाई, और देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। PK परवेज़ खटक आजकल ख़बरों में फिर एक मरतबा साबिक़ वज़ीर आला और साबिक़ वज़ीर दिफा, और उमर अयूब ने फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते ने इजहार वजूह का नोटिस जारी किया है परवेज़ खटक को कि आप हमारी पार्टी के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को क्यों खींच रहे हैं, या दाना डाल रहे हैं, या राय रास्त से हटा रहे हैं, या राय रास्त पे चढ़ा रहे हैं। एक तो ये खबर है परवेज़ खटक के हवाले से। परवेज़ खटक तो आपको पता ही है कि अपना आदमी जी, और परवेज़ खटक और अपने आदमी भी पूरे करके देसी। इसकी तो तुसां पता है ना, वो नहीं होंगे आड़ती जिन्हों का काम होता है सौदा पूरा करके देना। इसकी तो ये वो लोग हैं जिनको सियासी मैदान खुला दिया गया है। ये लोग मुलाकातें भी कर रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ में भी मसरूफ़ हैं। और जहाँ तक जहांगीर तरीन की पार्टी का ताल्लुक़ है, गाजी गुलाब जमाल के अलावा जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं जनरल मुशर्रफ के टाइम में भी हैं ट्राइबल बेल्ट से, उनके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से कोई शरीक नहीं हुआ था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग में। तो अब मुंतज़िर हैं तमाम निगाहें और सातें और समातें कि केड़ा चांचड़ सी खैबर पख्तूनख्वा में। आपको याद है, आपके बिल में नाज़रीन और सामीन भी जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद सिंध और पंजाब में जिस तरह पकड़ धकड़ और गिरफ़्तारियाँ और इस तरह की सूरत हाल बनी थी, वैसे खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ। और उसी तरह से कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा PTI से स्लिप होगा जैसे PTI की झोली में डाला गया था। तो ये खबरें हैं सूबे के हवाले से। जहाँ तक तसद्दुक ये बात है कि और सॉरी आपकी कता कलामी, 4 माह बजट भी निगरान हुकूमत ने दे दिया है, जिसमें 4 महीने का बजट आते हैं वो भी आ गया। जी अच्छा, ये खैबर पख्तूनख्वा में आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा, ये देखें आपके इल्म में है कि शहरयार अफरीदी का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, अली मोहम्मद ख़ान का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, और इसके अलावा मुराद सईद हैं और आतिफ़ खान हैं, और बहुत से ये उमर अयूब हैं। ये कुछ इनमें से गिरफ़्तार हैं, ज़मानत पे रिहा होते हैं, गिरफ़्तार हो जाते हैं, और कुछ इनमें से रूपोश हैं। खैर ये हमारा रूपोश हैं, 2 गिरफ़्तार। खैर मैं अपने इस ये चूँकि अब ये कोई इतना इम्पोर्टेंट इशू हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो बात मैं समझ रहा हूँ कि वो ये है कि इस वक्त मुल्क में, हम सब जानते हैं, देखने वाले माशाल्लाह काफ़ी बाशऊर और समझदार हैं, कि इस वक्त मुल्क में एक दौड़ है, एक रेस है। वो है कि ज़ाहिर है जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत 14 या 15 तारीख़ को, जो भी तारीख़ है, अगस्त के महीने में पूरी करेगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। तो निगरान सेटअप आएगा। अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करके असम्बली तहलील होती है तो 60 दिन का निगरान सेटअप होगा। अगर असम्बलियाँ जुलाई के एंड में या दूसरे तीसरे हफ्ते में डिज़ोल्व कर दी जाती हैं, असम्बली, कौमी असम्बली या सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, तो फिर 90 दिन के लिए निगरान सेटअप आएगा। अब उसके लिए लोगों ने ये बताएं ना, आपके पास है खबर के अंदर? खबर इसमें किसका नाम किसका बोलते हैं इसमें जो इस वक्त जो पहले तो 4 नाम लिए जा रहे थे, और उनमें से 3 का ताल्लुक बताया जाता है कि जी मीडिया इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री मैंने कहा है, मीडिया इंडस्ट्री से कहा है, और ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे सहाफ़ी हों, सनतकार सहाफ़ी, मतलब सनतकार, मालिकान, मीडिया मालिक
اور ان میں سر فہرست نجم سیٹھی کا نام لیا جا رہا تھا، کیونکہ آپ کے علم ہے کہ وہ جب انہوں نے چیئرمین وہ جو بورڈ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی سے انہوں نے کہا جی میں آئندہ پی سی بی کے چیئرمین کی دوڑ میں نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ نواز شریف اپنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں میری وجہ سے کوئی نجم سیٹھی نے اپنے آپ کو پی سی بی چیئرمین شپ کی دوڑ سے الگ کیا ہے اور وہ اپنے لیے لابینگ کر رہے ہیں، کیونکہ نجم سیٹھی نہ صرف ایک جرنلسٹ ہیں بلکہ میڈیا مالک بھی ہیں، ٹی ایف ٹی دی فرائیڈے ٹائمز کے وہ اونر بھی ہیں، پبلشر بھی ہیں، نمبر 2 اس کے بعد سننے میں آیا ہے کہ جناب بڑی تگ و دو کی ہے دنیا نیوز کے جو اونر ہیں میاں عامر محمود یا میاں عامر انہوں نے، اور لیکن ان کی آخری وقت پہ چونکہ ان کے اوپر یہ ایک الزام ہے کہ انہوں نے میاں اسلم اقبال کو پناہ دی ہوئی تھی، جو کہ مطلوب ہے 9 مئی کے واقعات میں۔ تیسرا نام جو ہے وہ اب جو اسلام آباد کے حلقوں میں وہ گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب کیونکہ ان کے بہت قریبی تعلقات بھی ہیں جنرل عاصم منیر سے، اور میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو پیش بھی کر رہے ہیں یہ جناب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران تو گیا۔ اچھا محسن بیگ کی بات، محسن بیگ، اب میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا محسن بیگ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ان کو بنا رہی ہے۔ ویسے ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے 86 87 88 سال کے ایک دفعہ کوئی ریٹائرڈ جج صاحب تھے، مطلب وہ چلنے پھرنے سے قاصر لوگوں کو بھی لگایا گیا۔ معین قریشی صاحب کو بھی لے آئے تھے، معین قریشی چلیں پھر اپنے فیلڈ میں وہ کوئی کمپیٹنس ان کی تھی، لیکن ایک بات ہے میں یہ بڑی دیانتداری سے آپ کو بتاؤں کہ معین قریشی نے جو مڈل کلاس ہے پاکستان کی اس پر بڑے احسانات بھی ہیں۔ میں خود مطلب میں ڈائریکٹ میرے اوپر ان کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن اس کلاس میں سے ہم لوگ ہیں، وہ میں بعد میں کیمرے آف کیمرہ آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ وہ سارے معاملات وزیر اعظم کے لیے یہ نام بول رہے ہیں، یہ نام بول رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آخری وقت تک پہلے تو یہ ہوتا تھا ہمیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی جانب سے اشارے ملتے تھے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، عالمی مالیاتی ادارے کہتے تھے۔ اب اس کہانی سے میرا خیال ہے ہم فارغ ہو چکے ہیں، وہ آپ نے وہ سن رکھا ہوگا، وہ بلکہ وہ جو نئی جو اسپیشل جو ہے وہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی گئی ہے، منگتے ہیں دی نمی تنظیم میں نہیں، اچھا منگتے نہیں، یہ وہ مانگنے والے نہیں، وہ تو یہ ہوتا ہے میں مانگنے نہیں آیا، نہیں وہ یہ کہ کاروباری پیسے کاروبار دینا ہے، نہیں آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کتنے انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ آپ کو پتہ، اچھا یہ بڑا افسوسناک یہ پہلو ہے، اچھا آپ نے اس طرف میری توجہ دلائی ہے۔ اب آپ اپنے ہزارہ کو دیکھیں، میرا خیال ہے کوئی ایسی معدنی دولت نہیں ہے سوائے شاید سونے اور کاپر کے جو ہمارے اس خطے میں نہ ہو۔ ایک طویل عرصے سے یہاں پہ مائننگ کی جا رہی ہے، کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہی جہانگیر ترین، یہی ملک کے اور اس علاقے کے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں وہ، اور جو علاقے کی تباہی ہے، اور کیونکہ گرینائٹ کی مائننگ ہو رہی ہے بہت سی جگہوں پہ، مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں، کوہستان میں، بٹگرام میں، ان علاقوں کے ندی نالے پینے کے چشمے ختم ہو گئے، وہ اس لیے کہ جنگلات تباہ ہو گئے، سڑکیں تباہ ہو گئی، نان سائنٹیفک طریقے سے وہ کرتے ہیں، بلاسٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں، مائننگ دنیا بھر میں کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر سی ایک بات چھوٹا سا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، یہ بات ہے 1994 یا 95 کی، یہاں پر جیولوجسٹ کی کانفرنس ہوئی تھی ایبٹ آباد میں، ایکسپورٹ پروموشن بیورو نے وہ کروائی تھی، وہ ہمارے دوست تھے وقار شاہ صاحب، بعد میں وہ فیڈرل سیکرٹری بھی شاید رہے ہیں، داتے والے جی، اچھا، انہوں نے وہ کانفرنس کروائی تو یہاں پر ایک جرمن جیولوجسٹ تھا، اس نے ایکسٹینسولی ہمارا جو اوپر پڑینا اور ڈوگا، یہ اگی، یہ پورے تناول کا جو علاقہ ہے، کالا ڈھاکہ جسے اب کہتے ہیں، جسے اب ترغار کہتے ہیں، اس ایریا میں اس نے ٹریول کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا جی کہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر پراپرلی ایکسپلور کیا جائے اس ایریا کو اور یہاں پر سائنٹیفک انداز میں مائننگ کی جائے تو صرف یہاں کی جو معدنیات میں یہ پاکستان کا بگسٹ فارن ایکسچینج ارنر ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں جو پارلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ کاٹن گروور اس پہ حاوی رہتے تھے،
اور اس کے بعد Textile شوگر کین industry. ٹیکسٹائل وہی کاٹن پھر اس کے بعد جو شوگر کین انڈسٹری یعنی چینی مافیا جسے ہم کہتے ہیں تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی اس علاقے کے لوگ خوشحال ہوں. خیر وہ ہم اپنی بات ابرار سے بھائی ایک اور بہت اہم ایشو ہے کیونکہ وقت کا ہمیں جلدی ایشوز پہ بات کرنی ہوگی. نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں ناظرین بھی سامعین بھی آپ بھی اور میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائٹینک 1912 میں جو جہاز ڈوبا تھا اس کے باقیات کو دیکھنے کے لیے ایک سب مرین ایک کمپنی ہے امریکہ میں جو سب مرین کے ذریعے لوگوں کو بھیجتی ہے تاکہ وہ جا کے ان باقیات کا نظارہ مشن نہیں ہوتا ایک تفریحی دورہ سمجھ لیں یا معلوماتی دورہ سمجھ لیں جس طرح ایلان ماسک آپ کو وہ ٹھیک ہے خلا میں لے کے جاتا ہے. ٹھیک وہ تو خیر راکٹ وہ تو اور سائنس ہے. یہ گہرے سمندر میں یہ سب مرین گئی ہے جس میں 5 لوگ سوار ہیں جس میں 2 پاکستانی بھی ہیں باپ بیٹا اور کہا جا رہا ہے کہ اب کئی روز گزر چکے ہیں وہ سب مرین مل نہیں رہی اس کا دنیا سے کوئی کانٹیکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس سب مرین میں 24 گھنٹے سے بھی کم کی آکسیجن رہ گئی ہے اور اس کا رابطہ بھی کوئی نہیں ہو رہا. یہ ایک بڑی خبر ہے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ کافی عرصے سے یہ اس طرح لوگ جاتے ہیں ٹائٹینک کو دیکھتے ہیں وہاں سے پھر وہ اس کو وہ امیجنگ کرتے ہیں پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں جی اس وقت اس میں یہ ہوا یہ چیزیں ہیں مطلب ایک امیر لوگوں کی ایک تفریح کا ذریعہ آپ سمجھ لیں. اب یہ جو ہمارے 2 پاکستانی اس میں ہیں والد باپ بیٹا اور ایک پتہ نہیں شہزادہ داؤد یا اس طرح وہ داؤد فیملی سے جن کا تعلق ہے ظاہر امیر لوگ ہیں بلینئر. اب آپ اندازہ جانتا کریں ہوں یہ ایچ ایس این کالج میں میرے جی آپ کے کلاس فیلو تھے. اب اندازہ کیجئے کہ ایک طرف یونان میں کشتی کا حادثہ ہوتا ہے اور 350 پاکستانی اس میں سوار ہیں 12 ابھی تک اس میں بچے ہیں 81 کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں باقی لاپتہ ہیں. یہ صرف میں پاکستانیوں کی بات کروں ویسے تو 700 لوگ ہیں 750 لوگ. وہ لوگ ان کا آپ انٹرویو سنیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پانی تک نہیں دیا گیا ہمارے ارد گرد جہاز یا ہیلی کاپٹر منڈلاتے تھے ہم ہیلپ کرتے تھے صرف کچھ کارگو شپس گزرے ہیں انہوں نے پانی دیا یا کچھ کروز شپ گزرے. یہ الزام بھی ہے کہ اٹیلینز جو ہیں وہ یا یہ جو ہیں یونانی یہ ڈبونا چاہ رہے تھے. جی یہ دیکھیں اس پر یونان کے اندر احتجاج ہوا ہے اس واقعے پر کہ یہ ہماری جو کوسٹ گارڈ ہے انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے انسانی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف غربت کے مارے لوگ قرض اپنی زمینیں گروی زیور بیچ کر یہاں سے وہ جاتے ہیں اور 25 لاکھ روپیہ انسانی سمگلرز کو دے کے اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ 5 لوگ ہیں اس میں اور اس میں 5 کے 5 جو ہیں وہ دے آر بلینئر اربوں پتی لوگ ہیں جو 2 ہمارے پاکستانی اللہ ان کو خیریت سے رکھے اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن ان کے لیے آج دن تک ایز آف ٹوڈے $100 ملین یہ کتنے بنتے ہیں جی 10 کروڑ ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں ان کی تلاش میں. اور وہ کہتے ہیں اب سنا ہے کہ جی بینگنگ کی آواز آ رہی ہے یعنی کوئی بینگ کر رہا ہے اس میں تو شاید وہ وہاں پر پہنچ جائیں. ایک اس میں کوئی برٹش ہے جو کہ سیٹلڈ ہے یو اے ای میں اس کے لیے یو اے ای کی رولنگ فیملی جو ہے وہ آواز اٹھا رہی ہے. لیکن ادھر پاکستانی کیڑے مکوڑوں کی طرح وہ بھی پاکستانی تھے. اب آپ دیکھیں کس طرح ان کو مرنے دیا گیا ڈوبنے دیا گیا. یہ المیہ ہے ہماری صرف ہمارے معاشرے کا نہیں ایک عالمی المیہ ہے کہ جب بلینئر لوگ امیر لوگ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پوری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے. سرمایہ دارانہ نظام کے ثمرات ہیں جی. اور جب غریب درجنوں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہوں تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا. ایک اور ایشو جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کل گرمیاں ہیں ہمارے علاقے میں لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں اتنی تعداد میں نہیں آتے کہ لوگوں میں اب اتنی زیادہ عام لوگوں میں مڈل کلاس والوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اتنا مہنگا پیٹرول رہائش کھانا پینا بجٹ کا معاملہ ہے. پھر بقرہ عید آ گئی ہے عید الاضحیٰ درمیان میں آپ ساتھ ساتھ بولتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو انڈورس کوئل کرتی جاتی جی. یہ آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس وقت حالانکہ شام مغرب کے بعد کا وقت ہے لیکن یہ خوبصورتی ہے. جی بات کریں. ہمارے ٹورسٹ جاتے ہیں گلیات میں مری میں ناران کاغان سوات ڈفرینٹ علاقوں میں. اب جو جیسے مری سے شکایات بہت زیادہ آ رہی تھیں کہ ٹورسٹ کے ساتھ فرینڈلی ایٹیچیوڈ نہیں ہے مری کے تاجروں کا
ہوٹل مالکان کا بدتمیزی کرتے ہیں خواتین کے ساتھ, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اب ایسی خبریں, ایسی افسوسناک خبریں گلیات سے, نتھیا گلی اور سراؤنڈنگ ایریا سے بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ٹورسٹ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے, نہ صرف ہوٹل مالکان کی جانب سے بلکہ ان کے ٹاؤٹس کی جانب سے, بلکہ سرکاری اہلکاروں کی جانب سے بھی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے جی ڈی اے, آپ نے جیسے شروع میں ذکر کیا, گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جس کو توسیع اسلام آباد کے بارڈر تک دے دی گئی ہے. ہری پور کے مکھنیال کے فارسٹ بھی جی ڈی اے کے پاس ہیں. ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جی ڈی اے اگر کہا جائے, اور کہتے ہیں کہ کرپشن کی جو گنگا جی ڈی اے میں بہتی ہے وہ شاید وہ کٹھا پتہ نہیں پتہ ہو سی اس بارے میں. اس میں یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے یہ تو کافی ڈپلوریبل یعنی قابل افسوس ہے رویہ. میں تھوڑا سا, میں چونکہ میرا اپنا تعلق اس علاقے سے ہے, میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. میں مری کو نہ میں اس وقت ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مری والوں نے ان کے خلاف ٹرینڈ چلے, انہوں نے سفر بھی بہت کیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ایریا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, جس کو ہم اپر گلیات ایریا کہتے ہیں, اس میں نتھیا گلی, ڈونگا گلی, چھانگلہ گلی, ایوبیہ, خانسپور وغیرہ, یہاں پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو لوکلز ہیں, جو لوکل, بہت کم ایسے لوگ ہیں یہ ہوٹل یا ریسٹورنٹ مالکان جو کہ اب لوکل ہیں. انہوں نے آگے اپنے سب لیٹ کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ پنجاب والے اس میں قصوروار ہیں, کوئی پنجاب سے ہے, کوئی سندھ سے ہے, کسی بھی علاقے سے, وہ لوگ بھی کلنے جی صاف گالی جی اپنے گل کٹیا نا گرائی ہے, اس کی تو نہیں بچانا ہے. اپنی زبان میں انہیں بھی سمجھایا کہ بھائی ٹورسٹ ہونے اچھنے تو صحیح کچھ دہی تے گچنے, کاروبار چلنا, سارا سسٹم چلنا, اور ایسے ہے نا کہ یہ ٹورسٹ ہیں تو میموری کی بات نہیں. ہاں اس طرح ہے جی کہ اگر اپنے لوگ یا ان نال کوئی غلط رویہ رکھ سن تو پھر ظاہر ہے انہاں علاقیاں وچ بھی لوگ نہ آئے سن, پھر لوگ جل سن کاغان, ناران یا سوات, جڑے علاقے بھی لوگاں دی عزت ہو سی اتھے یہ لوگ جل سن. یہ جڑا رویہ ہے ٹھیک نا. ویسے بھی گلیات بھی جو بنی ہوئی ہو کیا اسی آخنا ہے جی ہے اپنا سڑی ہوٹل ایسوسیشن, انہاں کی چاہیے نا کہ اس طرح نے واقعات کو روکو, ورنہ ہے تساں نہ جڑا 3-4 مہینے بھی کاروبار ہونا تو پھر وہ بھی اللہ نے والے. خیر جی ڈی اے کا جی یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے ہمارا. دیکھیں جی اکثر نیشنل میڈیا, مین سٹریم میڈیا پہ جب بات ہوتی ہے جی مالم جبا, بی آر ٹی, یہ وہ, ایک ادارہ ہے جی ڈی اے جس کو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے یہ کسی زمانے میں ہزارہ ہل ٹریک امپروومنٹ ٹرسٹ ہوتا تھا. یہ آفتاب شیرپاؤ جب 1990 جو 96 میں جب ان کی گورنمنٹ جو ختم ہوئی تھی وہ 93-94 میں آئی, اس وقت انہوں نے 2 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنائی تھیں, ایک گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دوسری بنائی تھی, اناؤنس کیا تھا ایک کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کے لیے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ سیڈ منی انہوں نے کر دی تھی. بعد میں سردار مہتاب کے دور میں یہ جب وزیر اعلیٰ بنے یہ چلتا رہا یہ سلسلہ. اس میں جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ یہ اتھارٹی کا, اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹر جنرل. عام طور پر پہلے ڈی ایم جی, آج کل اس کو ایڈمنسٹریٹو گروپ کہتے ہیں, اس کا آفیسر ہوتا ہے. یہاں پر ایک بنایا گیا اس کا بورڈ آف گورنرز, یا یہ پرویز خٹک کے دور میں جو عمران خان کے جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, اب آپ اندازہ کیجئے کہ بورڈ آف گورنرز میں کون ہے جناب, احسان مانی, ہی از چیئرمین بورڈ آف کرکٹ والے جو جی, وہ پی سی بی کے بھی چیئرمین تھے, گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بھی. اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں ہوٹل ایسوسیشن جی, اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو بہت سی سہولیات, گاڑیوں کا پیٹرول, نوکر چاکر, کیونکہ ان کا نتھیا گلی میں بھی گھر ہے. تو اسی طرح یہاں پہ جی ڈی اے میں کرپشن کا طریقہ بتائیں کیسے ہو. جی ڈی اے میں کرپشن کے بے شمار طریقے ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی لیز کو وقت سے پہلے ختم کر دیں گے, نوٹس دے دیں گے, آپ کی لیز میرے نام کر دیں گے, کسی اور کے نام کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے جو لیسیز ہیں ان سے وہ پیسے لیتے ہیں, غیر قانونی طور پر یہ لیز کرتے ہیں. بہت بڑا اچھا مزے کی بات یہ ہے ان کو فنڈنگ ڈونرز بھی کرتے ہیں. اب آپ ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں, اللہ تلالے دیکھیں, ان کی بلڈنگ دیکھیں. اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2013 سے زیادہ دور نہ جائیں, 2013 سے آج 2023 ہے, 10 سال کے معاملات کی جی ڈی اے کی چھان بین کرے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کرے, نیب کرے,
آپ یقین کریں کہ آپ بھول جائیں گے کہ یہاں پر رہنے والے کچھ تو صحیح پتہ لگسی کہ کرپشن کسی آخنے ہے، کسی آخنے ہے جناب. اور آپ یہ بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے. میں آپ اس پروگرام کی وساطت سے کہ پاکستان میں سب سے مہنگی زمین اگر ہے تو وہ نتھیا گلی اور اس کے گرد و نواح میں اور گلیات کے اپر گلیات میں سب سے مہنگی. آپ کو اسلام آباد میں 1 کنال کا پلاٹ اتنا مہنگا نہیں ملے گا جتنا پہلے تو 1 کنال کا پلاٹ آپ کو ملے گا نہیں. اور اگر کوئی مطلب یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ضرور کرتے ہیں، یہ آپ کے ٹکر چل جائیں گے، آپ کی ویڈیوز آ جائیں گی، یہ صحافیوں کو دورہ کرا دیں گے. صحافیوں کو دورہ نہیں، میں اچھی چیز ہے، کوئی اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں اس کو آپ اچھا کام ضرور ہونا چاہیے، لیکن جو اندر میڈیا سیل اور پھر ان کے آگے ان کے جو آپ کا میڈیا سیل کس لیے ہے؟ آپ کے کام کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نا میڈیا کی ٹیم آپ نے. اس میں جو اصل جو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب لوگوں انہوں نے بھی اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میں جی ڈی اے کے بعض کلاس 4 کو جانتا ہوں. دے آر ملینئر. گرائی بنا جولے بات ٹھیک ہے، دے آر ملینئر. اچھا. اور میں گل جی، آپ کو یاد ہے گل جی کی پراپرٹی ادھر نہیں، انہوں نے اس کی پراپرٹی ہتھیا لی، وہ ایک کرنل تھے. اچھا بات ٹھیک. اچھا یہ بتائیں تسی ہوں دیکھو سپریم کورٹ میں ایک پھر چھوٹا سا آئینی بحران 2-3 دن ہوئے کھڑا ہو گیا، اور وہ یہ ہوا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس نے ملٹری کورٹس کی فارمیشن کے حوالے سے جو بینچ ہے اس کا سربراہ اس میں شامل کر لیا قاضی فائز عیسیٰ کو بغیر پوچھے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز اس سے علیحدگی بھی اختیار کر لی. تو یہ نمی کہانی کہ اور پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا 2-2.5 مہینے پہلے ہی نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اعلان بھی کر دی گیا تقرر نامہ. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے جی وہ ایکٹ ہے جی، اس میں یہ ہے کہ وہ 3 ججز خیر وہ لوگوں وہ بھی زیر سماعت زیر سماعت ہے، اس کی جولائی تک انہوں نے وہ ملتوی کی ہوئی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کانسنٹ لے پہلے کہ جی میں یہ بینچ بنا رہا ہوں آپ کانسنٹ دیں، نہیں. لیکن عجیب یا تعجب، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے تو تعجب ہوا، رات 8 بجے میں نے کاز لسٹ دیکھی اور جو پٹیشن سب سے آخر میں آئی اس کو سب سے پہلے کاز لسٹ میں رکھا گیا، میرا نام اس میں شامل کر دیا گیا. پھر انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ میں اس کیس سماعت سننے سے انکاری نہیں ہوں، میں اس بینچ کو ہی نہیں مانتا. اور وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ تقریباً 4-5 ہفتوں سے بلکہ 6 ہفتوں سے یعنی 1.5 مہینے 2 مہینے سے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے. وہ چیمبر میں سماعتیں کر رہے ہیں، جو بھی ہوتا ہے چیمبر وار کو سے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب پہلے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں کہ یہ کیا یہ نہیں، یہ عمر عطا بندیال دل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں دیکھیں یہ کہتے ہیں نا اب تو ساری دنیا کہتی ہے لاہوری گروپ ہے. اچھا اب یہ جسٹس منیب اختر سندھ کے کوٹے سے آئے ہوئے ہیں لیکن بنیادی طور پر ان کا تعلق بھی تو پنجاب سے ہے، لاہور کے. اسی طرح جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس اعجاز سردار طارق بھی علیحدہ ہو گئے. سردار طارق تو وہ راولپنڈی سے ہیں تو ظاہر ہے تو ان کے پہلے بھی ان کا آج وہ پھر کل جو انہوں نے وہ علیحدگی اختیار کر لی 2 جج صاحبان نے. لیکن اس میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن چودھری اعتزاز احسن سردار لطیف خان کھوسا انہوں نے 2 دن پہلے ملاقات کرتے ہیں جناب عمران خان چیف جسٹس عمران خان سے کھوسا صاحب کی ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کے چیمبر میں کھوسا صاحب کی اور اعتزاز احسن کی ملاقات ہوئی. اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پٹیشن ڈالنی ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں، ہم نے کل چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتے ہیں بطور وکیل اور چیمبر میں جل کے میٹنگاں بھی کرتے ہیں. وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم پٹیشن ڈالیں گے، آپ نے فوری سماعت کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایسا ہی ہوا. اس دوران جسٹس وہ پونی والے جواد احمد خواجہ نے بھی پٹیشن ڈال لی. پونی بالاں والی پونی آخر بالوں والی پونی ٹیل کل پور باندھی کرے. اچھا تو پھر انہوں نے جناب یہ اس طرح یہ جو معاملہ پتہ ہے یہ کوئی اور ہوئے معاملہ پتہ ہے کیا ہے اس میں جو سب کو پتہ تھا. اب یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نا 2-2.5 مہینے پہلے، یعنی اس کی منظوری تقرری کی منظوری صدر مملکت میں بھی اس پر دستخط کر دیے، نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جی فلاں تاریخ ود افیکٹ فرام 17 سپٹمبر 2023 سے یہ چیف جسٹس ہوں گے.
سب کو معلوم تھا یہ ایسا ہی ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ یا جن لوگوں کو یاد نہ ہو کہ ایک کیوریٹو ریویو گورنمنٹ نے واپس لینے کی درخواست تھی, اس پر چیف جسٹس نے چیمبر میں سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے, اوکے جناب, وہ ہو سکتا ہے جانے سے ایک دن پہلے کر دیں کہ نہیں جی یہ ان کے خلاف تو یہ کارروائی ہونی چاہیے, یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. بحران کھڑا ہو گیا ہے. بحران یہ اس وقت یہ کہتے ہیں نا وہ چائے کی پیالی میں طوفان کے مصداق آپ کہہ لیں, بحران پکڑا گیا ہے, سازش پکڑی گئی ہے. قاضی فائز عیسیٰ ایک تو وہ اس سے الگ ہو گئے, دوسرا وہ بینچ کنٹروورشل بن گیا. دیکھیں جب وہ 9 رکنی بینچ بنا, اب تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ یار اس میں جو 5 سہولت کار ہیں ان کا فیصلہ ایک ہوگا. یہ تو انہوں نے آئے و آش کے لیے, اور دوسرا کیونکہ یہ متنازع آپ بنانا چاہتے تھے قاضی فائز عیسیٰ کو کہ جناب اس میں پھنساؤ, دیکھتے ہیں نا جناب یہ آرمی کورٹس کے حق میں فیصلہ کریں گے تو ہم کہیں کہ یہ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں. کدنا سا جمہوریت پسند بڑھنا سا, آئین و قانون نہیں بالادستی. اچھا بات سنو جی, ٹائم رہ گیا تھوڑا, بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے اور صحیح اس تو جواب دے سو, یہ ناظرین اور سامعین کی نالج میں اضافے کے لیے. ادریڑ کا کیا ہونا, گرمی پسینے بگنے, ادریڑ کا کسی آخ نے ادریڑ کا جی تو کوئی بھی چیز جس کو عادی طور پر رڑکے میں. اچھا میں نہیں, اس حوالے سے جی میرا علم بڑا ناقص ہے. یہ بات بدل ہے, یہ کچی ہونی جی, وہ آم کھا کے اس کے بعد تھوڑا سا دودھ اس میں زیادہ پانی, یہ اپنی جان بچا رہے ہیں جناب. تو زدوک میں دیکھیں آپ کے سامنے ان کو آپ کو اس طرح ٹھیک ہے, انہوں نے ایک واقعہ سنانا ہے, در حقیقت یہ اس سے جان چھڑا رہے ہیں اور میں واقعہ سننے کے بغیر جو ہے وہ کوئی ایک واقعہ وہ جو ایک واقعہ سنا وہ جو ہم دونوں کے ساتھ مشترک ہوا ہے. وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ بھی اور ناظرین کے ساتھ بھی, کیونکہ عثمان نے بھی سگنل دے دیا ہے, وقت ہمارا پروگرام کا وقت پورا ہو گیا, میں ضرور سنائیں گے واقعہ. اچھا اس طرح ہے جی کہ ہمارے بینگ جرنلسٹ ڈیورنگ اور جرنلسٹک جو ہوتا ہے نا رسپانسبلٹیز ڈیوٹیز ہوتی ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. عثمان صاحب ٹھیک ہے نا جی, صرف 2-3 منٹ. وہ اس طرح ہوا جی کہ ہمارے ایک دوست نہیں, آپ کا تعلق ہی نہیں, میرا بھی تعلق نہیں. اگر آپ بولے نا تو میں جلدی اس کو وائنڈ اپ کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ درمیان میں اپنا پیس ڈالیں گے تو پھر اس طرح جی ہمارے ایک دوست ہیں کورسز سلیم بنگش صاحب, وہ بھی جیو کے رپورٹر ہیں مانسیرا سے نامبر جی ہیں, وہ کوہاٹ کے. وہ کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ تمہارے شہر میں یو آر ویری مطلب سوشل نہیں ہو, بالکل آئسولیشن میں رہنے والے ہو, یار نکلا کرو, لوگ بلاتے ہیں. میں نے کہا کس نے بلایا؟ اس نے کہا جناب یہاں پہ ایک فوجی آفیسر ہے, آرمی آفیسر, ریٹائرڈ ہے. یار وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ابرار صاحب کو میرے پاس لے کر آئیں, کبھی ہم کھانا وانا کھائیں. انہوں نے مجھے زبردستی کی, مجبور کیا. میں نے کہا چلو یار. انہوں نے ایک دن مجھے فون, آج رات کا میں ان کو بول دوں؟ میں نے کہا جی ہاں بول دیں. اچھا میں نے تو کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اپنی گھر بتایا کہ جی آج میرا کھانا گھر سے باہر ہے. تو وہ بنگش صاحب جناب وہ مجھے لے کے ان کے گھر چلے گئے. یہ بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے کہ میرا کھانا آج گھر سے باہر ہے, کیونکہ ماگلی گھر بھی پتہ ہے جی. تو میں جناب وہاں پہ جب چلا گیا تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 9 بجے کا وقت تھا. تو یہ مارچ سردیاں کی, تو جناب وہ آرنج جوس آ گیا, آرنج جوس کے ساتھ بسکٹ آ گئے. تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ جی مارچ کا مہینہ ایبٹآباد میں ٹھنڈ ہوتی ہے اور گھر میں کوئی ہلچل بھی نظر نہیں آ رہی, ڈرائنگ روم میں بھی اتنی زیادہ لائٹس نہیں ہیں. تو وہ انہوں نے میرے ساتھ کو باتیں شاتیں اس طرح کی کہ وہ ان کے ڈرائنگ روم میں جب میں نے دیکھا تو ان کی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کچھ تصویریں تھیں. اچھا تو آپ کو پتہ ہے میرے دل میں جنرل ضیاء الحق کی سمیت تمام آمروں کی جتنی محبت ہے, تو میں نے جنرل ضیاء الحق کی شان میں 2-3 باتیں کی. تو پھر جناب اس کے بعد کوئی تقریباً 10:30 بج گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی مطلب یہ ہم کہ میں نے بنگش کی طرف دیکھا, بنگش میری طرف. میں نے کہا یار وہ آرنج جوس پیے بھی 1.5 گھنٹہ گزر گیا, 7 بسکٹ اس لیے نہیں کھائے کہ کھانا آ رہا ہے, کھانا لگے گا. کھانا لگنے کو کوئی آثار نہیں. رات کے 11 بج گئے. اچھا تو جناب آپ یقین کریں گے کہ میں نے ان سے کہا کہ بنگش نے کہا جی کھانا کہ نہیں, وہ ایکچولی میرے گھر میں تو بس دال ہی چاول تھے,
یہ وہ سینئر ریٹائرڈ آرمی آفیسر مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے گھر میں دال چاول تھے تو وہ بھی میرا خیال ہے چاول ہیں دال ختم ہو گئی ہے تو میری بھی سو گئی ہے. میں نے کہا جی بات سنیں میں جاؤں گا ادھر, میں نے ادھر سے فون کیا, وہ ناصر ہے وہ بھی بند کر رہے تھے ناصر, ٹھیک تو میں نے کہا یہ اسی آنے ہیں یار سڑک کو بندوبست کر. میں نے کہا میجر صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو دال چاول بھی کسی نے نہیں دیے, آئیں میرے ساتھ کچھ کھا لیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے وہاں پر جب ہم وہاں پہ جب ہم گئے تو یہ میں تھوڑا سا اس میں اسکپ کر گیا ہوں, تو وہ پتہ چلا جی کہ وہاں پہ بھی جہاں پہ ہم نے جا رہے تھے وہ بھی برتن شرتن دھو چکے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی اب سیلڈ ہے. میں تو گھر آیا, میں نے اپنی بیوی سے کہا, میں نے کہا جی بہت بری ہوئی ہے, بہت ہی بری ہوئی ہے, بے عزت ہو چکے ہیں. ظاہر ہے میں نے رات کو لمبی راتیں ہیں, کھانا بھی کھانا تھا, ورنہ وہ سمجھتی کھا کے ہیں. بنگش بیچارہ رات کو بھوکا سویا ہے, کیونکہ وہ شرم والا آدمی ہے, وہ اپنی بیوی کو یا ڈر کے مارے شرم کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کہہ سکتا. تو ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو جناب اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان ابرار شید عید مبارک ایڈوانس دے دیں. درمیان میں عید آئے گی, ضرور آئے گی. عید کی ایڈوانس مبارکباد بھی دے دیں. نہیں اگر عید پر جمعہ آیا تو ہم ضرور حاضر ہوں گے, لیکن پھر بھی اگر ٹکوں شکوں کے ساتھ. اچھا جی, بڑی مہربانی, آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہتا ہے. اور آج کی ویڈیو یقیناً امید ہے ہمیں آپ کو پسند آئے گی, آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو, نہیں بھی آئی تو آپ اپنا فیڈ بیک کہ اس میں ہم کس ایشو کو اجاگر کر سکتے ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں, اور میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اپنا ای میل بھی ایڈریس بھی مینشن کر دوں گا. لیکن آپ یہی پروگرام تصدق اوان کا جو چینل ہے ہل ٹاکس, اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.